औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों का हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरा आज का मौजू बहुत अहम तरीन मौजू है और इंशाअल्लाह आपको वो मालूमात मिलेंगी कि जो बहुत मुश्किल से दस्तयाब होती हैं। पूरी तहकीकात करके गारंटी के साथ बहुत बड़ी बगावत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़। इस पे बात होगी। और सबसे पहले मैं एक वही वाली अपील करूंगा कि मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही मौजूद है। और मैं 1975 में नवाए वक्त अखबार में मीर नवाए वक्त अखबार में आरफ निज़ामी साहब के साथ मिलके तो काम अदारिया लिखा करता था इतवार का। और 1975 से लेके अब तक मेरा ये सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह जब तक इस जिस्म में जान है ये सफ़र जारी रहेगा। तो आज आप लोगों से एक अपील है कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये आप सबको हक सच दिखाने वाला चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, वीडियोस पूरी देखा करें और जो उसमें इश्तिहारात चलते हैं उनको स्किप ना किया करें क्योंकि वही एक इनकम का ज़रिया होते हैं। तो बाकी जो है ना वीडियोस आज आपको वो वाली मिलेगी कि इंशाअल्लाह आपका दिल करेगा कि बार बार देखें। मैंने क्या कहा था कि इस मुल्क को बचाने वाली वो ज़ात पाक है, वो अल्लाह की ज़ात पाक है। आखिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी सब बातें सच साबित हो रही हैं। देखें, इस वक्त मुल्क का ये हालात बना हुआ है कि यहाँ हमारे पास पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। जो बाहर से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं ना, उसके पैसे बड़ी मुश्किलों से पूरे हो रहे हैं। कभी किसी मुल्क से मांगते हैं, कभी किसी मुल्क से मांगते हैं तो मुल्क का आटा चीनी घी पूरा करते हैं, मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। और अच्छी खासी दो असम्बलियाँ जो पंजाब असम्बली और KPK असम्बली जो चल रही थी, अच्छी खासी 5 साल के लिए इनको अवाम ने मुंतखब करके भेजा था असम्बलियों में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ मुल्क की तबाह करने के मिशन पे यह है इमरान खान, उसी मिशन को तकमील करते हुए इसने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी और दोबारा इलेक्शन करवाओ जी। पहले आपने एक एक वो देखें इन जाहिलों को। ये आज जो वैसे अता बंदियाल के साथ हुआ ना, उसमें इतनी भी गैरत हो ना तो कल ही रिजाइन दे के घर दफा हो जाए। मैं इसका कोई एहतराम नहीं करता हूँ क्योंकि ये वो गद्दार है जिसने इस मुल्क की तबाही में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा बड़ा, इससे भी बड़ा गद्दार था साकिब निसार और दूसरा गद्दार ये है अता बंदियाल। इसने ये इन दोनों ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उन गैर मुल्की ताकतों के एजेंट है, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है। लेकिन अब अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। देखें, अब उसके खिलाफ आज इतनी बड़ी बगावत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मैं तफसील बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। पूरी पूरी आज आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, क्लियर करके बताऊंगा। और अब आप आ जाएं जनाब। पहले तो वही अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ग्रुपों में और वीडियोस को पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने भी मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और उतना ही ज़्यादा चैनल ग्रो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकत के करीब मालूमात मिलेंगी। क्योंकि ये अब जितने भी ये बड़े चैनल हैं ना, ये सब बिक चुके हुए हैं, ये आलमी ताकतों के एजेंट बन चुके हुए हैं। ये आपको असल खबर कभी नहीं देंगे। दूसरा नंबर, ये बुज़दिल ना डरते हैं। मैं सिर्फ उस ज़ात पाक से डरता हूँ जो सबका मालिक है, सबका परवरदिगार है। मैं सिर्फ उससे डरता हूँ। जो हकीकत होती है ना, वही पूरी की पूरी तफसील के साथ आपको बयान करता हूँ। उसमें कोई अपनी तरफ से शामिल नहीं करता हूँ। पूरी तहकीक करके, तसल्ली करके तो फिर बताता हूँ आप लोगों को। तो
اب نئے الیکشن ان دو صوبوں میں عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں. اس کے لیے جناب چاہیے 80 ارب روپیہ. وہ 80 ارب اس خان سے ہی وصول کیا جائے نا. ویسے بھی غیر ملکی طاقتوں کا بے حساب فنڈ آئے ہوئے ہیں، فارن فنڈنگ میں کافی خربوں ڈالر اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ 80 ارب اس سے وصول کیا جائے نا، تو اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے. وہ لاہور والے جلسے میں تو اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کس طریقے سے لائٹیں بھی چھپا نہیں سکی. آج کل ڈرون اوپر جو جاتا ہے نا، وہ سب حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے کہ کتنا اس میں بندہ تھا. یقین جانیے بہت زیادہ، تمام لوگوں نے 5,000 بتائے ہیں نا، چلیں میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے نا، 10,000 کر دیتا ہوں. پورے لاہور سے 10,000 بندہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اب عوام اس کو سمجھ گئی ہے، ریجیکٹ کر دیا عوام نے. یہ بار بار جو کہتا ہے نا کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں، یو ٹرن نہیں، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ بولنے والے پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا اچھے لیڈر کی پہچان نہیں ہے. جو ایک بات کرے مرتا مر جائے، اس زبان پہ قائم رہے، وہ ہوتا ہے اچھا لیڈر. تو بھٹو ایک زبان پہ قائم ہوا تھا نا، قادیانیوں کو قادیانی ڈکلیئر کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی گئی، لیکن وہ اس پہ قائم رہا. اس نے ریورس نہیں کیا اس سسٹم کو. خان صاحب نے کوشش کی تھی بڑی ریورس کرنے کی، لیکن اس کے پاس اکثریت نہیں تھی، ورنہ اس نے کر دینا تھا. ایجنڈے میں 1-2 مرتبہ رکھا اس نے، لیکن وہ اس میں بس شامل نہیں کر سکا. اب آپ آ جائیں. اچھا، یہ جب گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو انہوں نے انکار کر دیا فنڈز دینے سے. بھائی پیسے خزانے میں ہوں گے تو وہ دیں گے نا. الیکشن کمیشن کو انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر اس کے بعد ہماری آرمی جو ہے نا، وہ اس میں مصروف ہے. یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ جو ہو رہی ہیں نئی حلقہ بندیاں، اور اس میں مصروف ہیں. اور جو وہ سروے ہو رہا ہے نا آبادی کا، اس میں مصروف ہے آرمی. اور کچھ بارڈروں پہ مصروف ہے. بارڈروں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو آرمی نے بھی معذرت کر لی تھی، ہم نے بندے نہیں دینے تھے، ہم بندے نہیں دے سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف بندیال کا اور اس کے ساتھ جو 2 جج ہیں، وہ 3 کا ٹولہ، وہ اور عمران نیازی، یہ ان کا وہ منصوبہ تھا کہ وہ ریٹائرڈ ہونے سے پہلے اس میں آنا چاہتا تھا. یہ جونیئر جج اسی لیے لے کے آیا تھا. اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ عمران کو لا کے تو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کو چیف جسٹس بننے سے روکنا، اس کو نہیں بننے دینا. اس کو روک، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ کرپٹ جج بھی اور عمران نیازی بھی سارے رگڑے میں آ جانے ہیں. اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی جا رہی تھی. لیکن یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو الٹا بھاگتے ہوئے گئے ہیں نا سپریم کورٹ میں. اچھا، ایک ہی دن میں بندیال نے کیا کیا، فوری طور پہ وہی وہ بنا دیا. لیکن اس میں 2 اس نے نئے جج شامل کیے، 2 مطلب 5 کا وہ کیا اس نے. بھائی 3-2 سے آ جائے گا فیصلہ، اگر آیا بھی. 3 تو جج اس کے اپنے ہیں نا، تو جو 2 جج ہیں وہ مخالفت میں بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا ہے آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے. انہوں نے باقاعدہ انہوں نے جب اس کے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا نا جی کہ سپریم کورٹ کا کام ہے اپنے فیصلے پہ عمل کروانا، تو اس وقت جسٹس مندوخیل صاحب نے سوال کیا ان سے، اس وکیل سے، پی ٹی آئی کے وکیل سے، کہ جناب کون سا فیصلہ؟ وہ جس فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 4-3 سے مسترد ہو گیا ہوا تھا. وہ کوئی آرڈر نہیں جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، وہ 4-3 سے مسترد ہو گیا ہوا تھا. اب اس میں یہ جناب آ گیا کہ جب اصلیت کھلنا شروع ہوئی نا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور انہوں نے جب اصلیت کھولنا شروع کی کہ بھائی وہ تو فیصلہ مسترد ہوا تھا، کس قانون کے تحت انہوں نے کیا نام ہے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے کہ بھائی الیکشن کہ فوری طور پہ کروائے جائیں. وہ تو مسترد ہو گیا. وہ تو اس کا سلو موشن کہہ رہا ہوں کہ اس کا بنتا ہی نہیں تھا نوٹس لینا. جو نوٹس لیا گیا تھا وہ تو بنتا ہی نہیں تھا.
تو وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، وہ مسترد ہو گیا ہوا تھا۔ پھر کس قانون کے تحت جناب چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا تھا؟ تو اس کے اچھا انہوں نے جب دیکھا نا حالات خراب ہونا شروع، انہوں نے فوراً کل صبح 11 بجے تک ٹائم وہ کر کے 11 بجے کا ٹائم دے کے تو عدالت برخاست کر دی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایک نوٹس جاری کیا، ایک وہ جاری کیا، کیا کہتے ہیں جی، میرا بھول بھی جاتا رہتا ہوں نا، تو کچھ جو ہے نا انہوں نے وہ ایک نوٹس جاری کیا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کہ وہ جو پہلے کا فیصلہ جو آیا تھا وہ 4-3 کا، وہ سوری 3-2 کا نہیں تھا، بلکہ وہ 4-3 کا تھا۔ جو 2 جج فیصلہ لکھنے کے بعد، دستخط کرنے کے بعد الگ ہو گئے تھے بینچ سے، ان کا بھی شامل ہوگا بیچ میں۔ کیونکہ یہ اس سے پہلے ہو چکا ہوا ہے، یہی سپریم کورٹ کر چکی ہوئی ہے۔ نواز شریف کو جب پاناما کیس میں نائل کیا گیا تھا نا، تو اس وقت 2 ججوں نے پہلے فیصلہ لکھ کے اس کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، اور وہ گروپ سے الگ ہو گئے تھے، تو وہ شامل کیا گیا تھا بعد میں، پھر اس کو گروپ میں شامل، اس کے فیصلے کو شامل، وہ بلا گروپ سے الگ ہو گئے تھے، بینچ سے الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کا وہ لکھا ہوا وہ بیچ میں شامل کیا گیا تھا۔ اسی کو پوائنٹ بنا کے تو ان دونوں نے بھی وہ کیا ہے کہ بھائی اس کو ایک نوٹس، وہ کیا نام ہے، گزٹ جاری کروا دیا ہے، ایک نوٹس جاری کروا دیا ہے، اس میں انہوں نے پوری تفصیل لکھ دیا کہ کس طریقے سے یہ نوٹس بنتا ہی نہیں تھا جو لیا گیا تھا۔ تو اس کو جن 2 ججوں نے وہ نوٹس لینے کے لیے مجبور کیا تھا چیف جسٹس کو، اور وہ بھی بعد میں کس قانون کے تحت اس بینچ کا حصہ بنے تھے۔ یہ چیف جسٹس جتنا مرضی فراڈ کر لے، جتنے مرضی جھوٹ کر لے، کل صبح پھر اس کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہو گئی۔ اچھا انہوں نے پھر اس میں نوٹس میں لکھ دیا ہے کہ یہ ایک اکیلا جو بندہ فرد واحد کے بنچ بنانا جو ہے نا، یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے فل کورٹ بہت ضروری ہے۔ فل کورٹ بنا کے یہ نپٹا دیا جائے کہ ایک فرد واحد جو بنا ہوا ہے نا، اپنی مرضی کے کیس بنا کے مرضی کے فیصلے لیتا ہے، اور ادھر سے ڈالر پکڑتا ہے باہر سے، جن کا یہ غلام بنا ہوا ہے، وہ اب اللہ کی گرفت میں آ گیا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے اس کے خلاف بہت بڑی بغاوت اللہ کی طرف سے ان کے ججوں کے دل میں ہوئی ہے، کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، ان کو حوصلہ دیا، ان کو ہمت دی، تو انہوں نے ہمت دی۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان ججوں کو کہ جنہوں نے اس طرح کا یہ نوٹس لکھا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل۔ سلوٹ آپ کو پوری قوم کی طرف سے، 26 کروڑ عوام کی طرف سے، اور ایک بزرگ آدمی کے حیثیت سے میرے سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے حق سچ کا فیصلہ دیا ہے۔ جو ایک یہ اوپر سے نیچے تک جو ڈالروں میں بکے ہوئے تھے نا، ان کے منہ پہ آج ایسا تھپڑ پڑا ہے نا، یقین جانیے ان میں غیرت ہو تو یہ کسی دوبارہ بینچ کو بنانے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ یہ ان کا جو فیصلہ ہے نا کہ عمران کے ساتھ مکا ہوا ہے کہ بھائی جتنے جلدی ہو سکے میرے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے تمہیں دوبارہ مسلط کر دیا جائے تاکہ وہ ہماری کرپشن بچ سکے۔ اگر جسٹس فائز رضا قاضی آ گیا تو انہوں نے ہم سب کو رگڑا لگا دینا ہے، ہم سب رگڑے میں آ جائیں گے۔ جنہوں نے ڈالر غیر ملکی غیر مبالغ سے وصول کیے ہوئے ہیں اور جن کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ عمران سمیت سارے کے سارے رگڑے میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو لانے کی، لیکن وہ ذات پاک جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ سب دیکھ رہی ہے، سب اس کو نظر آ رہا ہے اس مالک کو۔ وہ سب سے بڑا طاقتور وہ ہے، چیف جسٹس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم آپ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک اشارہ کرتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا زلزلہ آیا، 7.7 7.7 کا زلزلہ جو آیا تھا پچھلے دنوں میں، یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے نا، تو اس میں دیکھیں اس ذات پاک نے آگے رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آ رہا تھا، اس میں کسی کو پریشان نہیں کرنا تھا، اس نے نقصان بہت کم ہوا ہے، ان لوگوں کا ہوا ہے جو برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ ذات پاک کرتی ہے، نفع بھی وہی دیتی ہے، نقصان بھی وہی دیتی ہے، عزت بھی وہی دیتی ہے، ذلت بھی وہی دیتی ہے۔
تو باقی جو ہے نا اس کو اس بہت زیادہ عزت اللہ نے دی تھی، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنایا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا جی یہ بیگمات کے نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بیگمات کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کی بیگمات جا کے پی ٹی آئی کے نیچے لگی ہوئی ہیں۔ یہ اس طرح نسل در نسل ان کا سسٹم چل رہا ہے، ڈالر آ رہے ہیں، ڈالر بنگلے آ رہے ہیں، پلاٹ آ رہے ہیں۔ یہ پلاٹ تو ان ججوں کو بنتا ہی نہیں، حق ہی نہیں بنتا ان کو دینے کا، کسی کا بھی نہیں حق بنتا۔ یہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی زمین بندر بانٹ ہے جو پاکستان کو بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں بنا تھا، یہ ملک پر بڑی قربانیوں کے بعد بنا تھا۔ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، لاکھوں بچیوں نے، کروڑوں بچیوں نے اپنی عزتیں گنوائی تھیں، لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کی تھی، تب جا کے یہ ملک بنا تھا۔ یہ اس طرح نہیں بنا تھا کہ اس کی زمین پلاٹ بنا کے تو بندر بانٹ شروع کر دی جائے، کبھی کوئی جج لے رہا ہے، کبھی کوئی جنرل لے رہا ہے، کبھی کون لے رہا ہے، کبھی کون۔ یہ سب کے ختم ہونے چاہیے یہ، کیونکہ ایک جنرل جب بنتا ہے نا تو وہ اس کی بھی بیک گراؤنڈ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، ایک جب جج بنتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک سیلریاں لے رہا ہوتا ہے۔ یہ یقین جانیے اس قدر ان کی سیلریاں زیادہ ہیں نا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے ججوں کی، کہ یقین جانیے کہ اگر کیش یہ تو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں نا سیلریاں، اگر سپریم کورٹ کے ججوں کو کیش دی جائے نا تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ گارڈ بھیجنے پڑے، اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے ان کی سیلریوں کی، لاکھوں میں ہوتی ہے، 50 60 لاکھ، 70 80 لاکھ کے قریب ان کی سیلریاں ہیں۔ ٹی اے ڈی اے الگ ہیں، وہ ملا کے کروڑ سے اوپر لے رہے ہیں یہ مہینے کا، اور کام دیکھو، اور اوپر سے پھر لانتی جا کے غیر ملکیوں سے بھی وصول کر رہے ہیں، ان کے بھی غلام بنے ہوئے ہیں، اور ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ بھی رہے ہیں اور تباہ بھی کر رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کے کام میں یہ ملوث ہوں گے تو پھر وہ ذات پاک تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس نے ایسا ایکشن لیا نا کہ بندیال صاحب کو نانی یاد آ گئی ہے، یقین جانیے۔ آفرین ہے ان ججوں پہ، سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا بار شکر ہے کہ اللہ نے اس مردود کو اب جلدی سے جلدی اس کو انشاءاللہ اتارا جائے گا۔ یہ اس نے سب سے زیادہ، ثاقب ناصور کے بعد اس نے سب سے زیادہ ملک کو تباہ کیا ہے۔ ان دو غداروں نے ملک کو تباہ کر کے اس حال تک پہنچایا ہے جس کو اب عوام، ساری 26 کروڑ عوام بھگت رہی ہے، میں بھگت رہا ہوں، آپ بھگت رہے ہیں۔ ان غداروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے تو اکاؤنٹ میں خربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو غیر ممالک میں بچے باہر پڑھ رہے ہیں، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو غدار ملک سے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے باہر۔ یہاں پہ یہ ملک میں رہنا ہے آپ نے، میں نے، ہم سب نے، جو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ہم نے رہنا ہے اس ملک میں۔ ہمارا کوئی دوسرے ملک میں گھر نہیں ہے، ہمارا مرنا جینا، ہمارے بچوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا اسی ملک کے ساتھ ہے۔ اور جو ملک کا وفادار ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام، اور جو ملک کا غدار ہے اس کو منہ پہ میں غدار کہتا رہتا ہوں۔ میں نہیں ڈرتا ہوں کسی سے بھی، میں اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ ہاں، میں اپنے ملک کا وفادار ہوں، اپنے آرمی کا وفادار ہوں، اپنی ایجنسیوں کا وفادار ہوں، اور ان لوگوں کا وفادار ہوں جو ملک کے وفادار ہیں، اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اب یہ دیکھیں کل جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت بھی کل کھلے گا۔ ان کو اب چاہیے کہ جہاں سے انہوں نے فیصلہ سٹارٹ کیا تھا نا، وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں، اس کو دوبارہ سے سنیں اور اس کو مسترد کریں، کیونکہ یہ نہیں بنتا ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، بس کہاں سے لائیں؟ یا تو وہ دے نا، بندیال دے یا عمران نیازی دے پیسہ، 80 ارب روپیہ لگتا ہے ان دو اسمبلیوں کے الیکشن پہ، دے نا یہ دونوں، یا ان دونوں کی سیلریوں سے وہ کاٹ لیا جائے، یا ججوں، یہ جو جج 3 کا ٹولہ تھا نا، ان تینوں کی تمام سیلریوں اور بقایا جات روک کے نا اس میں سے یہ فیصلہ یہ کیا جائے کہ کس، اور ان سے پوچھا جائے، پوری تحقیقات کی جائے کہ کس قانون کے تحت انہوں نے 4-3 کا فیصلہ بنا ہوا تھا، جو لکھا ہوا تھا اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، انہوں نے 3-2 کا وہ بنا کے اس کو تو اپنے آپ میں کر لیا، اس فیصلے کو 4-3 سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہ جو اچھا اس میں اب سب کچھ مسترد ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ، چھٹی۔ وہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی والے ٹنڈ کروا کے گئے، اور ٹنڈ کروا کے عمران خان صاحب ٹنڈ کروا کے باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی اولے پڑ گئے، یہ وہ مثال ان پہ پوری آئی ہے۔ گئے تھے سپریم کورٹ میں ریلیف لینے کے لیے، اور جو اگلا تھا وہ بھی گلے پڑ گیا۔
تو اب ان کو وہ اس کا بھی حساب دینا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو صدر نے تاریخ دی تھی وہ بھی ختم، جو حکم دیا گیا تھا بندیال نے اس کو چیف جسٹس کو، چیف الیکشن کمشنر کو جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی ختم، اور یہ جو سلو موٹو لیا گیا تھا نا وہ بھی ختم۔ اب وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، صفر، بالکل کاٹا لگ گیا اس کے اوپر۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس ذات پاک نے کیا ہے، وہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ اس ذات پاک کا کارنامہ ہے۔ اور اب آپ لوگوں کو یقین ہو گیا نا، میں بار بار کیوں کہہ رہا تھا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا اس ملک کو، انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا۔ کیوں؟ میرا ایمان اس ذات پاک پہ ہے، کامل ایمان ہے، مجھے اس پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایسا ایسا ان کو ننگا کرے گا نا۔ دیکھیں کس طریقے سے بندیال ننگا ہوا، اس کی ویڈیوز آئی، اس کی آڈیوز آئی، اور وہ تمام جج ننگے ہوئے، اور وہ محمد خان پٹی نے ایک ایک کا نام چن چن کے بتایا ہے کہ جنہوں نے کرپشن لی، جنہوں نے وہ کیا، اور ایسے بدبخت لوگ ہیں ڈٹائی کے ساتھ اپنی کرسیوں کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں۔ اور ان بدبختوں کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ 60 ارب روپے میں پورے کا پورا ہائی کورٹ ٹھیکے پہ دے دیا گیا تھا۔ بھائی اس بندے کو جتنے پیسے دو اپنے حق میں فیصلے لے لو۔ تو وہ اس طریقے سے کیا گیا تھا، جہاں انصاف ٹھیکے پہ دے دیا جائے، ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا جائے، تو اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے وہی ہم آج بھگت رہے ہیں۔ یہ بجلی کے بل، گیس کے بل، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے وقتوں میں 500 روپیہ میرا بل ایک مرتبہ، 700 روپیہ آ گیا تھا بل بجلی کا، تو میں وابڈا والوں کے متھے لگ گیا تھا، تو انہوں نے کاٹ کے دوبارہ تو مجھے 480 روپے کر کے دیا تھا، درست کر کے دیا تھا۔ یہ 500 سے، اور اب میرا کتنا آ رہا ہے؟ 30,000، 25,000، 30,000 ہر مہینے آ رہا ہے۔ دے رہا ہوں، کیا کروں، میں پھنسا ہوا جو ہوں، بجلی جو استعمال کرنی ہے یہی صاحب گیس کا ہے، گیس کے بھی بل اسی روٹین میں آ رہے ہیں۔ پیٹرول دیکھیں 65 روپے لیٹر تھا، اب کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ خان صاحب کی، یہ سب ان ججوں کی اور خان صاحب کی مہربانی ہے، جو آج عوام آٹے کے تھیلے کے پیچھے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ یہ میں اس پہ شہباز شریف کو بھی کہوں گا کہ اس کی کم عقلی ہے، اس کی بیوقوفی ہے، جس نے، اس کو اتنا عقل نہیں تھی کہ بھائی یوٹیلٹی سٹور ہر ملک میں موجود ہے۔ وہ جو آج ایک ٹرک کوارٹ میں لوٹ لیا گیا، پورے کا پورا ٹرک ہی لوٹ لیا گیا، جو طاقتور بندے تھے انہوں نے لوٹ لیا، اور جو بیچارے کمزور تھے وہ دور تماشا دیکھتے ہی رہ گئے اور خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ وزیر اعظم صاحب تھوڑی اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، آپ تھوڑا سا پہلے منصوبہ بنوا لیا کریں۔ یہ یوٹیلٹی سٹور کس لیے آپ لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں؟ ان یوٹیلٹی سٹوروں پہ دیتے نا فری آٹا، وہاں پہ دیتے، وہاں پہ لائنوں میں لگ کے لوگ وصول کرتے، وہاں پہ بھی دیتے، اور پھر ٹرکوں میں بھی دیتے نا، تو پھر جا کے نظام، یہ جو موتیں ہوئی ہیں نا، جو لوگ بیچارے اپنے آٹے کے پیچھے اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں نا، یہ نہ جاتے۔ کیونکہ میں جو آپ کا غلط فیصلہ ہوگا اس کو میں بالکل اس پہ تنقید کروں گا، اور جو صحیح فیصلہ ہوگا اس کو اپریشیٹ کروں گا، اس پہ سلوٹ بھی کروں گا۔ تو باقی آپ کے فیصلے سارے ٹھیک تھے، جو ریلیف دیا ہے وہ بھی ٹھیک تھا، ہر چیز ٹھیک تھی۔ اور خدا را اب نہ کر دیجیے گا، پیٹرول جو 100 روپیہ لیٹر کم کر رہے ہیں نا، اس میں باقاعدہ پہلے منصوبہ بندی کریں، اس کو پہلے پوری تحقیقات کر کے اس کو پھر رجسٹریشن کا عمل آسان کیا جائے، جو ضرورت مند ہے ان تک ہی وہ پہنچایا جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، وہ اپنے ملازمین بھیج کے موٹر سائیکلوں میں بھروا رہا ہے اور بعد میں موٹر سائیکلوں سے نکال کے لینڈ کروزروں میں، پجاروں میں بھر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اور وہ جو بے نظیر کے نام میں کچھ کئی لاکھوں کے حساب سے نام کاٹ دیے تھے یہ پی ٹی آئی والوں نے آتے ہی، اور انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو شامل کیا تھا۔ وہ دوبارہ تحقیقات کی جائے، پی ٹی آئی والے اگر ضرورت مند ہے تو پھر ان کے نام رکھے جائیں، ورنہ جو فرضی نام ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھروں سے ہیں، انہوں نے بھی نام لکھوائے ہوئے ہیں، ان کے نام کاٹ دیے جائیں، اور بے نظیر سپورٹس پروگرام میں ان لوگوں کو دوبارہ سے انٹر کر لیا جائے جو کہ پہلے وصول کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ تو یہ زیادتی کس نے کی تھی؟ یہ خان صاحب کی طرف سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بندوں کو وہ ڈالنے کے لیے وہ باقیوں کے نام کاٹ دیے تھے۔
تو اب کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی دوبارہ ڈالا جائے، تو ان کے نام دوبارہ ڈال دیے جائیں۔ اور اس کے بعد یہ آخر میں پھر دعا کرتے ہیں کہ یہی دعا ہے کہ اس کے بعد نہ سوری اس سے پہلے میں ایک اور بات وہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، یہ صاف میں آپ کو بالکل کلیئر لفظوں میں بتا رہا ہوں، ابھی کم از کم 1 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ لکھ لو، میری بات نوٹ کر لو بھائی، ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے خزانے میں۔ اس کے علاوہ بھائی یہ جو ملک کے حالات بنے ہوئے، یہ جو دہشت گرد افغانستان سے خان صاحب نے 4.5 لاکھ افغانی لا کے جو ادھر بٹھایا ہوا ہے، یہ دھماکے کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں، خود کش حملے کر رہے ہیں، یہ جب تک اس ملک سے نکلیں گے نہیں، ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوگا، ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، معیشت بہتر نہیں ہوگی نا، اس وقت تک نہیں الیکشن ہو سکیں گے۔ کم از کم 1 سال، زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم از کم 1 سال مزید لگے گا۔ یہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں آج میری بات، بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں بالکل اندر سے بات نکال کے آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، نہیں ہوں گے الیکشن کم از کم 1 سال تک۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اندر کی بات کا پتہ ہے کہ بھائی پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہوں گے تو الیکشن بھی ہوں گے نا۔ یہ 2 اسمبلیوں کے لیے 80 ارب روپیہ چاہیے، تو جب پورے ملک کے لیے الیکشن ہوگا نا، تو اس میں کم از کم نہیں تو 300 ارب چاہیے۔ 300 ارب روپیہ کہاں ہے ہمارے پاس خزانے میں؟ ہے ہمارے پاس 300 ارب صرف چاہیے، نہ سوری 300 ارب کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 700 سے 800 ارب چاہیے، پورا 4 صوبوں کی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ اور سارا ملا ملو کے نا، تو اتنا چاہیے، اتنا نہیں ہے پیسہ ہمارے پاس۔ ہم بڑی مشکلوں سے سنبھل رہے ہیں، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ، تو اسی طرح نظام کو چلنے دیا جائے۔ اگر بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں نا، تو میں جناب عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیئر ٹیکر لے آئیں، آرمی کے ریٹائرڈ افسران پہ مشتمل حکومت بنا دیں، جو بلا تفریق کسی پارٹی کا بھی لحاظ نہیں کرے، چاہے نواز شریف کی پارٹی کا بندہ ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے حمزہ شہباز ہے، چاہے آصف زرداری ہے، چاہے بلاول ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے وہ اسماندی آر ولی ہے نہ، اور کیا نام ہے ولی خان کے گروپ پارٹی والے ہیں، یا پی ٹی آئی والے ہیں، یا اے این پی والے ہیں، یا یہ کیا نام ہے وہ یہ وہ وہ مولوی صاحب کی جو پارٹی ہے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تحریک لبیک تحریک والے ہیں، جو بھی ہیں نا، جس پہ بھی کرپشن ثابت ہو نا، اس کو لٹکاتے جائیں، بلا تفریق پورا مکمل احتساب کریں۔ اس کے بعد ایک صاف ستھرا نظام قائم ہو جائے گا، اور اللہ بھلا کرے، ملک بھی ترقی کرے گا۔ جب تک یہ کرپٹ لوگ دوبارہ اسمبلیوں میں آتے جائیں گے نا، یہ نہیں نظام سیٹ ہونا ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے سنہری موقع دیا ہے، عاصم منیر صاحب، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ سید بھی ہیں، آپ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت بڑے ذمہ داری دی ہے کہ اس ملک کو اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے نا، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں، ریٹائرڈ آرمی افسران پہ مشتمل انتہائی ایماندار ڈسپلن والے افسران لگائیں، اور ان کے ذریعے تمام پارٹیوں کا بالکل ایسے چھان کے، جیسے وہ چھاننے میں آٹا چھان کے نا، چھان اوپر ہی رہ جاتا ہے، گند کیڑا جو ہوتا ہے نا اوپر ہی رہ جاتا ہے، صاف ستھرا آٹا نیچے آتا ہے نا، اس طرح چھان کے چھاننے میں سے ان کو نا، تو جو پیچھے صاف ستھرے لوگ بچے نا، تو ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ یہ کرپٹ لوگ جب تک بار بار ملک میں جا کے کرپشن کرتے رہیں گے، یہ ملک کا نظام نہیں سیدھا ہونا ہے۔ تو اس پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ یہ کم از کم 2 سال اس میں، یا 1 سال لگ جائے، کوئی پرواہ نہیں، عوام آپ کا ساتھ دے گی، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ یہ ملک بھی بہتر ہو جائے گا، اس کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور ہمارا IMF کے چنگل سے بھی نکل آئیں گے، اور انشاءاللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے کے صدقے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے تمام ایجنسیوں کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر یا اللہ ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، سید عاصم منیر صاحب، حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ان کے صدقے یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے دل میں رحم ڈال دے کہ یہ الیکشن کو کم از کم 1 سال تک آگے لے کے جائیں، اور اس میں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگا کے تو سب کا بلا تفریق ہر جماعت کا احتساب کیا جائے اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جائے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ جنرل عاصم منیر صاحب کے دل میں رحم پیدا فرما، وہ اس ملک پہ پہلے احتساب کریں، کڑا احتساب کریں سب جماعتوں کا، اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں۔ یا اللہ اس میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے میں ان کی مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ اس ملک کے حفاظت فرما، جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، جنرل ندیم صاحب ISI کے سربراہ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ISI میں کام کرنے والے تمام چھوٹے بڑے سب افسران کی حفاظت فرما، تمام ورکروں کی حفاظت فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ ان کو جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو نظروں سے چھپا دے، اور یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو ان کے سامنے لے کر دے تاکہ وہ ان کو نشانہ بنا سکیں، اور یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اسی طرح FIA کے جتنے بھی ملازمین ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی حفاظت فرما، اور ہمارے جو اینٹی کرپشن کے جوان ہیں اور ان کے افسران ہیں ان کی بھی اور ان کی فیملیوں کی بھی حفاظت فرما، نیب کے سربراہ اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، نیب میں کام کرنے والے سب لوگوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو نیک جج ہیں ان کو یا اللہ لمبی زندگی عطا فرما، اور جو مردود رشوت خور جج ہیں ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جس بندے نے اس ملک کو چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو اس ملک کو تباہ کرنے میں یہاں تک پہنچانے میں حصہ لیا ہے، یا اللہ تو ان سب کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، یا اللہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے گھروں میں ان کی خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی دور فرما، اور جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی غیب سے مدد کر کے ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ CPEC ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، CPEC کو بنانے میں تو غیب سے مدد فرما ہم سب کی، اور یا اللہ CPEC کو روکنے والوں کو، CPEC کو بند کرنے والوں کو یا اللہ تو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ CPEC کو کمپلیٹ کرنے میں تو غیب سے مدد فرما، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں، رینجرز کے جوان ہیں، اور یا اللہ ان جو ہمارے سپاہی بارڈروں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، افسران اور سپاہی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان سب کو کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ
ہمارے جو چھپے ہوئے دشمن ہیں یا ظاہری دشمن ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ اس ملک کی غیب سے مدد فرما، اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کے لیے، اس ملک کو سنبھالنے میں، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے والوں کی تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس ملک کو تباہ کرنے والوں کو تو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ اس ملک کے کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے صدقے ہم سب کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اس مہنگائی سے نجات عطا فرما۔ IMF کے چنگل سے نکلیں گے تو مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، وہ اس ملک کو تباہ کرنے کے درمیان، یا اللہ ہم سب کو IMF کے چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں غیب سے مدد فرما، اور ہمارے ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر، کل ملاقات ہوگی۔